बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हम वतनों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रहमत अली खान जी के साथ, और मैं हूं रहमत अली खान जी। मेरे अजीज़ हम वतनों, पाकिस्तान में पिछला और आने वाला ये 2 महीने तारीख़ के बदतरीन महीने साबित होंगे सियासी एतबार से, और हर दिन आपको ये देखने को मिलेगा कि सुबह का बूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे बूला नहीं कहते, लेकिन वो शाम को वापस आएगा भी और अगली सुबह दोबारा जाएगा भी। और ये सेंटेंस आज पाकिस्तानी सियासत पर बिल्कुल पूरा उतरती है कि एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वार, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। पाकिस्तान में तो न जंग हो रही है लेकिन सियासत हो रही है, और इसमें सब कुछ जायज़ है। रात को मैं एक चैनल पर इंटरव्यू देख रहा था तो एक एंकर थी, उन्होंने पीटीआई के एक अहदेदार से पूछा कि ये जो आपके बकौल ये जो नाराज़ या मुनहरिफ अरकान हैं ये वापस आ रहे हैं, तो क्या जब ये वापस आएंगे आपके पास जो 22 करोड़ रुपए का आपने इन पर क्लेम किया था कि इन्होंने जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान से लिए हैं, तो क्या ये पैसे वो वापस करेंगे? तो वो कुछ डगमगा सा गया और इधर उधर हाँकने लगा। तो फिर इनकर ने पूछा कि इसका मतलब ये है कि उन्होंने पैसे नहीं लिए होंगे, तो वो फिर खामोश सा हो गया। लेकिन ये आज सुबह जो आपने जो मैं उसको सलीस अल्फाजों में, ये गलत अल्फाज है, लेकिन आज सुबह जो आपने बकवासियात की होगी वो रात को आप उनसे मुनहरिफ होंगे। ऐसा वक़्त आया है पाकिस्तानी सियासत में। परवेज़ इलाही ने एक काट केला हुक्म का ये कहा और लोग समझ बैठे कि यार अभी तो अपोजिशन गई और हुकूमत चाह गई, लेकिन अगली ही चंद मिनटों में उसकी अपनी कैबिनेट तारिक चीमा ने इस्तीफ़ा दिया वजारत से, और 2 और उन्हें दिया, और 5 उनके अपने टोटल मेंबरान हैं कौमी असम्बली की। तो परवेज़ इलाही का एजेंडा था कि मैं नाराज़ अरकान बशमूल अलीम खान और तरीन को मनाऊंगा और MQM को भी मनाऊंगा, लेकिन परवेज़ इलाही शायद भूल गया था सियासत के मंजी हुए खिलाड़ी है, लेकिन वो उन्होंने सोलो फ्लाइट ली थी, जबकि 1 हफ्ते पहले की उनकी सेंटेंसेस है कि हम इकट्ठे लाहे अमल तय करेंगे, जिसकी बिना पर बाप पार्टी MQM और नाराज अरकान जितने भी थे वो उनको और गुस्सा आया। जहां पर भी वहां पर वसीम अकरम प्लस की कुर्बानी दी गई इस एक सेंटेंस के लिए कि मैं ये करूंगा, और वो सारा मंसूबा उसी वक्त फ्लॉप हुआ। क्यों? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये इस हुकूमत की सबसे बड़ी गलती है कि यहाँ पर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, एक दूसरे से पूछा नहीं जाता। कल शेख रशीद से पूछा गया कि वो जो दम की अमेज खत है आपको इसके बारे में क्या इल्म है, तो उसने कहा नहीं। अब एक वज़ीर दाखिला हो कि उसको ये इल्म नहीं है कि पाकिस्तान के टेरिटरी को किसी ने थ्रेट किया है, और वज़ीर दाखिला को ये पता नहीं है। कोई कह रहा है कि ये खत शाह महमूद कुरैशी के घर में पड़ा है, बल्कि शाह महमूद कुरैशी खुद कह रहा है कि खत मेरे घर में पड़ा है। एक इंटरनेशनल इशू या पाकिस्तानी सालमियत को जिससे खतरात है, वही खत शाह महमूद कुरैशी की एक दराज में पड़ा है घर के, और दुनिया सारी वज़ीर आज़म ने सर पर उठाई है कि मुझे थ्रेट्स आए हैं, लेकिन वो खत ना सिक्योरिटी इदारों के साथ शेयर होते हैं, ना वज़ीर दाखिला के साथ शेयर होते हैं, ना वज़ारत खारिजा का कोई स्पोक्समैन इसके बारे में बात करता है कि ये क्या हुआ था, किसकी माई का लाल, कुल माई का लाल, कौन सा हुक्मरान, कौन सी बादशाह जो पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। हमने तो 40 साल में 2 सुपर पावरों को
نست و نابود کیا. کیسے ایک حکومت آتی ہے اور بعد اس کو عوام کو دھمکی دیتی ہے, اور وہ بھی دھمکی کس طرح, وہ بھی 50 سال پرانی. یا پیکس پر یہ کام ہوتا تھا پرانے زمانے میں, یا ابھی تو دنیا کہیں اور پہنچ گئی ہے. اگر فار ایگزامپل میرا اشارہ امریکہ کو ہے, تو امریکہ جیسے ایک کام کرتا ہے وہ پینٹاگون کے ذریعے کرتا ہے, اور وہ سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, ایون ہر جگہ پر وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا تھا, آج سے تقریباً 45 سال پہلے 1977 میں جب امریکہ نے بٹو کو کریڈٹس دی, وہ خط اس نے راجہ بازار میں لہرایا تھا کہ مجھے یہ, اور اس کے اقتصابات اس نے اس جلسے میں کہے تھے, جتنے بھی سینٹنس تھے, کہ اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ نیوکلیئر ہمارا پروگرام جو ہے نا عروج پر تھا. امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان نیوکلیئر پاور بن جائے, تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بٹو کو زدوکوب کیا. یہی ایک قصہ ہم نے سنا ہے, جو کہ اس وقت اگر سوشل میڈیا ہوتی, اس وقت اگر سپوکس مین ہوتے, اس وقت اگر ISPR ہوتا, اس وقت اگر پینٹاگون ہوتا, پھر بھی خط نہ ہوتا. لیکن چونکہ 50-45 سال پرانی بات ہے, تو اس وقت کمیونیکیشن تو خط تھے, تار تھا, ایسی موبائل سسٹم نہیں تھا, کوئی سوشل سیکٹر نہیں تھا. تو اس وجہ سے بٹو نے اس کو سارے عوام کی, اب یہ خط آیا ہے, خط اگر آپ نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے شیئر کرنے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. برائے مہربانی اس خط کو, اگر یہ ہے فار ایگزامپل, اور فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ اس میں عدم اعتماد کا ذکر ہوا ہے, اب یہ ایک انہونی سی بات ہے. امریکہ کو پاکستان کی عدم اعتماد سے کیا کام, پاکستان سے اب کیا لینا دینا ہے ان کو. جو کام ہم نے امریکہ کے ساتھ کرنا تھا وہ تو ہم افغانستان میں کر چکے ہیں. امریکہ تو خود یہ چاہتا ہے کہ پاکستان انسرٹنٹی میں رہے, اور اس کے لیے عمران خان ہی کافی ہے. تو اس کے لیے پیسفل انوائرمنٹ لانے کی کیا ضرورت ہے. انسرٹنٹی تو وہ ہم 3.5 سال ہم نے دیکھی ہے, کبھی مہنگائی کی صورت میں ہم نے دیکھی ہے, کبھی ہم نے لیک آف کوآرڈینیشن کی صورت میں دیکھی ہے, کبھی ہم کسی جگہ پر ثالثی کے لیے جاتے ہیں, کبھی ہم کسی جگہ پر جائیں. بین الاقوامی سطح پر تو 2-3 چیزوں کے علاوہ جو ہمارے دفتر خارجہ کی طرف سے فارن پالیسی میں ہمیں کامیابی ملی ہے, خاص کر اسلامک پوویا میں جو چیزیں حق پر ہوتی ہیں وہ ہم کہیں گے. اسلامک پوویا میں, یا جو ہمارا جو ویژن عمران خان صاحب نے جو ازرٹ کیا ہے دنیا میں, اس کی تو ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. لیکن ایک اعتماد سے, نوٹ آف کانفیڈنس سے امریکہ کا کیا کام ہے. امریکہ میں ٹرمپ کو امپیچمنٹ کا سامنا تھا, تو پاکستان اس میں کیا کر سکتا تھا. یہ تو اس کی اندرونی ایک کہانی ہے, ایک حسن ہے جمہوریت کا, جو وہاں پر بھی ہے. وہاں پر پریزیڈنشل ہے, یہاں پر PM ہوتے ہیں. تو جب امپیچمنٹ ہوتی ہے, مواخذہ ہوتا ہے, اپنے گریبان میں جاننا, محاصرہ ہوتا ہے, محاسبہ ہوتا ہے, تو پھر یہ تو ایک آئین کی کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ پروسیجر ہوتا ہے جو میجارٹی لے کر آتا ہے. اگر وہ مائنارٹی میں بن جائے تو یہ -1 اسے کہتے ہیں, اور وہی مخلوط حکومت ہوتی ہے. لیکن اسی -1 وہ ہوتا ہے جو کہ فار ایگزامپل پارٹی میں رہ کر دوسری کسی کو لایا جائے. لیکن ابھی تو یہ اقتدار مخلوط حکومت کو اب نیشنل ایک سطح پر حکومت بننی جا رہی ہے. تو اور میرے خیال میں عمران خان کو یہ 15, 16 یا 17 مہینے دینے چاہیے تھے, جتنی بھی تھی. کیونکہ بعد میں اگر یہ اٹھے گا اور کہے گا, قوم میں جائے گا کہ میں نے تو بضد کہ انہوں نے 90 دن کا کہا تھا کرپشن ختم کرنے کا, لیکن وہ تو کہے گا کہ میرا تو وقت پورا نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں, تھوڑی سی جلدی کی. لیکن یہ جلدی بھی عمران خان کے اپنے وزراء کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ لیک آف کوآرڈینیشن بھی انہی کی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ بار بار میڈیا پر آ کے یہ تھانے دے رہے تھے کہ اپوزیشن یہ نہیں کر سکتی, اپوزیشن وہ نہیں کر سکتی, اپوزیشن اپوزیشن یہاں پر. تو یہ چیز, یہ لاوا پگھل رہا تھا. تو یہ لاوا اب تو بقول پالیٹیشنز کی کہ فون آنا بھی بند ہو گئے ہیں. تو اب تو لوگ فری ہو گئے ہیں, پاکستان میں اب فری ہینڈ ہے.
سیاست کو. تو اسی بنا پر جو میچور سیاستدان تھے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس اقدام کا, اس وقت کا فائدہ اٹھایا اور حکومت کو جو ہے نا ایسے نچایا کہ اس کی تاریخ میں نے 74 سال میں نہیں دیکھی ہے کہ جس طرح حکومت اپنے جو ہے نا سٹانس بدل رہی ہے, حکومت اپنے وعدے کے خلاف جا رہی ہے. اب پرویز الہی تو کسی صورت میں وہ پنجاب کا بھی سی ایم نہیں بن سکتا, کیونکہ جو رات کو جو کریٹیویٹی ہوئی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ, جو کمٹمنٹ یا جو کمپرومائز ہوا ہے یا جو کوئی ٹریٹی سائن کی ہے, تو وہ اگر وہ سائن بھی نہ کر لے, اگر یہ سب کچھ نہ ہو جائے, پھر بھی 171 کا فگر آج بھی ان کے پاس اسمبلی میں بغیر منحرف ارکان کے ہے. تو کیا پاکستان میں منحرف ارکان اگر آ جائے وہ بھلے وہ 24 نہ ہو, 4 ہو, 171 کی فگر ہے تو 4 ملا کے کتنے بنتے ہیں 175. 20 کو ہم ایک سائڈ پر لگتے ہیں, کچھ بھی نہیں, وہ بھی کہیں گئی نہیں ہے. لیکن فار ایگزامپل اگر وہ گئی بھی ہوں گے اور 171 پریزنٹ ہے, اس میں ایسی سچویشن کی کہ یہ منحرف ارکان تو آپ سامنے نہیں لا سکتے, لیکن 161 یا 62 کے ساتھ آپ 3 قابل کی ملا لو تو 100 کتنے ہو گئے 165 ہو گئے. آپ پارٹی کی 4 لے کر آؤ تو کتنے ہو گئے 169 ہو گئے. ایک وہ شاہ زین بگٹی کو لے کر آؤ تو 170 ہو گئے. اور ایک جو ابھی کل ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, نام بھول گیا ہوں اس کا, 171 فگر اس کے ساتھ وہ ہے جو کہ چوری چھپی ہے ہی نہیں, جو کہ چنگا مانگا سیاست والی نہیں ہے. چنگا مانگا کی سیاست والی تو کسی میرے خیال میں تو کہ مجھے تو مولانا فضل الرحمان کی جلسے میں بیٹھی ہوئی نظر, آپ دیکھ لو وہاں پر کہیں بیٹھے ہوں گے, کیونکہ اب تو وہ مکمل ایسے غائب ہے کہ جیسے گدے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں. تو اصل میں پاکستان میں پالیٹکس کوئی سمجھتا نہیں ہے. جو یہ ٹرمپ کارڈ ہوتے ہیں لوگوں کے پاس, لیکن وہ بھی غلط جگہ استعمال کرتے ہیں. عمران خان کے پاس ٹرمپ کارڈ نہیں تھا, لیکن پرویز الہی کے پاس ٹرمپ کارڈ تھا, جو شاید وہ غلط جگہ پر کھیل گئے ہیں. اور ان کی جو اپنی جو وہ کہتے ہیں نا, دیکھا جو تیر کا کے کمیگاہ کی طرف اپنی لوگوں سے ملاقات ہو گئی, تو جب یہ تیر لگ رہے ہیں نا ان کو, تو یہ اپنوں سے لگ رہے ہیں جو کل ان کے اتحادی تھی, جو کل ان کے وفادار تھے, جو کل یہ جہازوں میں بھر کے لائے تھے, جب یہ سنجرانی کی حکومت کے لیے کرتے تھے, یہ وہی لوگ ہیں. لیکن ان کی ماسز صرف ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں, چہرے تبدیل ہو گئے ہیں. بقایا یا وہ اپوزیشن کی ہو یا حکومت کی ہو, اس حمام میں سب ننگے ہیں. یہ تو ہم آپ کو مسلسل, مجھے کل ایک بندے نے کہا کہ آپ یہ جو کنورسیشن کرتے ہو یہ بڑی خطرناک ہے. میں نے اس کو ایک بات بتائی, بلکہ ایک واقعہ سنایا. جنگل میں ایک گھوڑا اور گدھے کے درمیان ایک بحث چل رہی تھی. تو گھوڑے نے کہا کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے, گدھے نے کہا کہ نہیں کالا ہے. دونوں میں بحث چل گئی. انہوں نے ایک سمجھوتا کیا. سمجھوتے کے تحت وہ جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس گئے اور شیر سے وہ یعنی منصف بنایا. تو شیر نے جب دونوں کی قصہ سنا تو انہوں نے گھوڑے کو قید کیا. تو گھوڑے نے سہمے ہوئے الفاظ میں یا ڈری ہوئے الفاظ میں کہا, بادشاہ سلامت, میں تو سچائی کرتا, پھر کیوں تم نے مجھے قید کیا؟ اور یہ گدھا یہ تو جھوٹا تھا, اور اس کو آپ نے کیوں چھوڑا؟ تو اس نے کہا یہ گدھا ہے اور تم گھوڑے ہو, تم نے اس کے ساتھ بحث کیوں کی, تجھے اس پر قید کیا ہے. تو ہماری بحث زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے جو کہ تعلیمیافتہ طور پر جاہل ہے, تعلیمی جاہل ہے, جو کہ گراؤنڈ ریالٹی کو ریکگنائز نہیں کرتے. وہ امیجنیشن میں رہتے ہیں, خاکے بناتے ہیں, تصوراتی زندگی میں, ڈریمز لینڈ میں وہ ہوتے ہیں, جبکہ گراؤنڈ پر سچویشن تبدیل ہے. آج میرے خیال میں 30 مارچ ہے, کل 31 مارچ میں کوپا ملکنڈ ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں.
تو میں نے جو کہا ہے اس کی نتائج آپ 2023 کے انتخابات میں بھی دیکھو گے، اور یہ جو ہمارے سوات میں ہو رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لو گے. یہ انتخابات تو بڑی کرسی کی وجہ سے، جو میوزیکل چیئر والی کرسی ہے اس کی وجہ سے یہ تو تھوڑے سے بیک فٹ پر چلے گئے ہیں، کیونکہ یہ تو چھوٹی کرسی ہے، بڑی کرسی والے آپس میں لڑ پڑے ہیں. تو اس کا مزہ دوبارہ نہیں ہو رہا ہے، ای پی کا پڑ گیا ہے. تو تقریباً ریزلٹ بھی میرے خیال میں کل جس وقت یہ ریزلٹ سنایا جائے گا یا جس پر بحث ہوگی وہ 5 بجے کی یا 4 بجے کے قریب کوئی بھی اسمبلی میں ہوگی اور یہاں پر کاؤنٹنگ ہوگی، تو وہ مزہ بھی دوبارہ نہیں ہوگا. وہ بھی کوئی میراتھن ٹرانسمیشن اس بلدیاتی نظام کے لیے جو بھی ہوگا وہ ڈبل مائنڈیڈ ہوگا، تو وہ اس میں بھی مزہ نہیں آئے گا. لیکن دعا ہے کہ جو بھی آئے سوات کے یا ملکنڈ ڈویژن کے بقا کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اور خوشحالی کے لیے ہم اور آپ اس کو ووٹ دیں اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین سا لیڈر منتخب کروائیں. جو بھی ہو آپ کے سامنے میں XYZ یا ABC جو بھی ہو، آپ اس کو ووٹ دو گے یا ووٹ دینا ہے، لیکن آپ نے پارٹی بازی خاندان کے علاوہ آپ نے ایک ایسی بندے کو ووٹ دینا ہے. اگر آپ کی نظر میں PPP والا اہم ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کی نظر میں PTI والا اہم ہے پھر بھی ٹھیک ہے، اگر آپ کی نظر میں مسلم لیگ این والا اچھا ہے تو اس سے اچھا ہے، اگر آپ کی نظر میں ANP جو بھی ہو یا آزاد ہو جو بھی ہو، جو آپ کے سامنے سچا اور نڈر اور آپ کے درمیان رہنے والا بندہ ہو. کیونکہ میئر کا سیٹ ایک ایسا سیٹ ہے جو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، جو یہاں بیٹھا ہے وہ کسی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں نہیں جاتا ہے. تو میرے عزیز وطنوں کل ووٹ دینے جاتے وقت صحیح فیصلہ کیجیے. میں رحمت علی خان جی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.